ट्रम्प के अंदर का प्रॉपर्टी डीलर बाहर निकल आया। गजा को समंदर किनारे वाक़या इंतहाई पुरकशिश जायदाद करार दे दिया। फलस्तीनियों का जहां भी जी चाहे चले जाएं, बस वो गजा को मुकम्मल तौर पर खाली कर दे। ट्रम्प की दुर्फंतनी। अमरीकी सदर ने गजा को फ्रीडम जोन करार देते हुए इस इलाके पर अपनी मलकियत जमाने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रम्प को शायद किसी ने बताया नहीं कि अत खुदा दा वैर होता है, यानी जुल्म का दुश्मन खुद खुदा होता है। आबादी के लिहाज से मुसलमानों के सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया ने मजलूम फलस्तीनियों को अपने मुल्क आने की दावत दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जनाब, हम पंजाबी ज़ुबान बोलने वालों का एक मशहूर मुहावरा है कि अत खुदा दा वैर होंदा है। अत यानी जुल्म और वैर यानी दुश्मनी। तो मानी इस पूरे मुहावरे का ये हुआ कि जुल्म का दुश्मन खुद खुदा होता है और वो जालिम से बदला लेकर रहता है। तो अब आप देखिए कि जालिम सहूनियों के कब्ज़े में फ़लस्तीन को आए लगभग 77 बरस का अरसा बीत चुका है। बरतानियों, फ्रांसीसियों और अमरीकियों की गैर कानूनी कुमक के ज़रिए वजूद में आने वाली नाजायज़ इसराइली रियासत ने इस दौरानिए में करीब करीब सारे ही मुल्क पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। बस मगरबी किनारा, नाबलूस और गजा जैसे चंद एक इलाके ही फ़लस्तीन के कौम परस्त रहनुमा यासिर अराफात की जान तोड़ कोशिशों के नतीजे में बच पाए थे। और अब लगता है कि वो वक्त इंतहाई करीब आ गया है जब ये बात तारीख बनने जा रही है कि फ़लस्तीन भी कभी एक मुल्क हुआ करता था और जहां कभी फ़लस्तीनी नाम की कौम रहा करती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के नक्शे पर मौजूद नाजायज़ रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हमरा वाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए वाज़े अल्फाज में बताया कि गजा को कंट्रोल करना और इसे मलकियत में लाना अच्छी बात है। सदर ट्रम्प ने कहा कि गजा को अमरीका ऑपरेट करेगा और वही इसका मालिक होगा। ट्रम्प ने गजा को ओशन फ्रंट प्रॉपर्टी यानी समंदर किनारे वाक़या जायदाद करार दिया और बताया कि बहुत कत्ल गारत हो चुकी, अब इसकी मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमरीका यहाँ अपनी अमन फोर्स मुतय्यन करेगा। ट्रम्प के मुताबिक ये ग्रेट रियल एस्टेट डील यानी जायदाद की मुंतकिली का अजीम मुआहदा होगा। अब ये मुआहदा होगा किसके साथ, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि अर्ज़े खुदा के इस हिस्से के असल मालिकान तो बाहर धकेले जा रहे हैं। तो फिल वक्त महसूस यही होता है कि काबज़ीन यानी इसराइली फोर्सेस अमरीका के साथ ही फ़लस्तीन का मुस्तकबिल तय करने का मुसम्मम इरादा किए हुए हैं। सदर अमरीका के इस बज़ाहिर इंतहाई अहमकाना ऐलान पर नाजायज़ सहूनी रियासत के सरबराह नेतन्याहू बहुत पुरएतमाद, मसरूर और मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो गजा के रहने वालों को चॉइस दे रहे हैं कि वो शाम जा सकते हैं। नेतन्याहू की मंतक के मुताबिक हमास ने लोगों को बंद कर रखा था और अब हम उन्हें आज़ाद कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी चले जाने का इंतखाब करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी इंसान का उम्र भर जो पेशा रहा हो तो उसकी ज़हनी साख्त में भी उस लिहाज से तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इस पेशे से जुड़ी हरकत व सकनात और उस पेशे से मुंसलिक मखसूस रवैये और मखसूस कलिमात भी उसकी ज़िंदगी में असर नफूस पा जाया करते हैं। अरबपति ट्रम्प जो रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का काम करते रहे हैं, दुनिया जानती है, तो इसराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात में भी उनके अंदर का प्रॉपर्टी डीलर बाहर निकल आया है। इसीलिए तो वो प्रॉपर्टी डीलर की ज़ुबान में सारी बात किए जा रहे हैं और उनकी ये गुफ्तगू उनके बातिन का सुराग दे रही है जो कि तकब्बुर से लिथड़ा हुआ है। अच्छा जी, माजी करीब के वाक़यात को मद्देनज़र रखें तो मालूम होता है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाली मुजाहिद तंजीम हमास के लड़ाकों ने अक्टूबर 7 सन 2023 को जनूबी इसराइल पर हैरत अंगेज़ हमला किया। इस वाक़े में 1200 सहूनी मार दिए गए जबकि 251 सहूनियों को अगवा कर लिया गया। कहा जाता है कि मुग़वियों में ज़्यादातर आम शहरी शामिल थे। इसराइल ने फौरी तौर पर जवाबी हमला किया और उस वक्त से लेकर अब तक कम से कम 51,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। मकतूलीन में हमास के लड़ाके भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सही तादाद का अंदाज़ा नहीं है
اور زیادہ تر تعداد عام شہریوں کی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فورسز 1,15,000 سے زائد افراد کو زخمی کر چکی ہیں اور زخمیوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور اسے امریکی ایٹم بم کے حملے سے تباہ ہونے والے جاپانی شہر ہیروشیما سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملبے تلے بھی ہزاروں لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ مسلسل گولہ باری، دھواں، آگ اور خون کے اس شیطانی کھیل کے نتیجے میں مارے جانے والے فلسطینی مقتولین میں 18 برس سے کم عمر کے کم و بیش 16,000 بچے بچیاں شامل ہیں، جبکہ کم یا زیادہ 900 مقتولین 1 برس سے بھی کم عمر بچے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 274 نوزائیدگان بھی موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 26% سے زائد اموات 5 سال سے کم عمر بچے بچیوں کی ہوئی ہیں۔ جنوری 19 کو جنگ بندی معاہدہ 2 ماہ کے لیے ہوا، جس کے تحت حماس نے تمام صہیونی یرغمالیوں کو رہا کرنا تھا اور اسرائیل کو غزہ خالی کرنا تھا، لیکن اسرائیل کا مقبوضہ علاقے خالی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی لیے جنگ کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے جا چکے ہیں۔ حالیہ فضائی حملوں میں 400 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ زمینی حملہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ یہودی افواج غزہ میں تب تک موجود رہیں گی جب تک تمام صہیونی یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ اسرائیلی افواج کو غزہ کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور فلسطینی آبادی کا انخلاء جاری ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیلی کمیونٹیز اور IDF سولجرز، IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز سولجرز کی حفاظت کے لیے غزہ کے گرد سیکیورٹی زونز بنائے جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی مہاجرت اور پناہ گزینی پر مجبور ہے اور یہ سب لوگ خیمہ بستیوں میں آباد ہیں۔ علاج کی فراہمی کا نظام شدید درہم برہم ہے اور اکثر اوقات تو بذات خود ہسپتال ہی لڑائی کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈز پر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک کل 322 امدادی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 315 فلسطینی اور 7 غیر ملکی ہیں۔ حالیہ ایک حملے میں UN کا 1 کارکن ہلاک ہوا اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے کئی علاقے خالی کر دیے ہیں۔ امدادی کام تاخیر کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ غزہ سے مکمل انخلاء نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی شدت پسندی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے صحافیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ غزہ میں 36 ہسپتالوں میں سے صرف 18 کام کر رہے ہیں اور وہاں بھی ادویات اور آلات کی شدید قلت ہے۔ 7 لاکھ سے زائد بچے بے گھر ہیں، خوراک اور پانی کی شدید کمی ہے، تباہی کے باعث سیوریج کا پانی کھلے عام بہہ رہا ہے اور وبائی بیماریوں کے پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوئترس کے مطابق غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کی جانب سے کیے گئے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر غزہ پر نئے حملوں کے بعد نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ محض ابتدا ہے۔ آپ دیکھیے تکبر کی انتہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ابتدا ہے۔ مارچ 2025 کو اسرائیلی حملے دوبارہ شروع ہو گئے اور 1500 فلسطینی شہید جبکہ 3400 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی گروپ بریک دی سائلنس کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ خود اسرائیلی گروپ ہے بریک دی سائلنس، اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں بفر زون بنا رکھا ہے۔ بفر زون کہتے ہیں کہ ایک لڑائی سے بچنے کے لیے آپ بیچ میں ایک جگہ خالی رکھتے ہیں، جسے اسرائیلی فوجی پیریمیٹر کہتے ہیں۔ عام فوجی زبان میں بھی اس کو پیریمیٹر کہا جاتا ہے۔ شمالی غزہ کے ساحل سے لے کر مصر سے متعلقہ جنوبی غزہ کی سرحد تک یہ علاقہ مکمل طور پر اسرائیل کی بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ بین الاقوامی سرحدوں سے باہر ہے اور مکمل طور پر غزہ کے اندر واقع ہے۔ اسی طرح سابقہ بفر زون غزہ کے اندر 300 میٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ نیا بفر زون 800 سے 1500 میٹر چوڑا ہے اور 55 کلومیٹر سے 88 کلومیٹر تک کا علاقہ یعنی غزہ کا 16% حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے۔
یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس علاقے میں 35% زمین زرعی ہے، جہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ باغات اور فارمز سمیت ہر شے جو راستے میں آئے تباہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں کچھ خیر کی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں، لیکن آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا ملک ہے، اور بیک چینل کے ذریعے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں انڈونیشیا نے 1000 فلسطینیوں کو پناہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ ہے، ہو سکتا ہے انڈونیشیا مزید فلسطینیوں کو بھی پناہ دے، لیکن انڈونیشیا تھوڑا دور ہے۔ جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں شام ہے، اس میں مصر ہے، اس میں جارڈن ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے مصر اب تک اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو پناہ نہیں دے گا، جبکہ شام اور اردن گو مگو کے عالم میں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ہوگا وہی جو امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے، دنیا کی حد تک پروردگار کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل دنیا کے ناخدا بنے ہوئے ہیں، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں، رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ یاس یگانہ چنگیزی کا یہ بہت مشہور شعر ہے، اور یہ ساری صورتحال کے اوپر پورا اترتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے سربراہان وائٹ ہاؤس میں بیٹھے جو خطاب کر رہے تھے وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی کہ یعنی ایک ذرا سا بھی ذہین اور فہیم شخص ہو تو ان کو غور سے دیکھے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کے چہرے بشرے سے تکبر کے سوا کوئی چیز ٹپک نہیں رہی تھی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ دنیا کی کل آبادی کم و بیش 8 ارب نفوس یعنی 8 ارب افراد پہ مشتمل ہے، جس میں 1.87 ارب یعنی 1 ارب 87 کروڑ افراد مسلمان ہیں، یعنی لگ بھگ دنیا کی 25% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اب اس بات سے کہ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ دنیا کے 195 تسلیم شدہ ممالک میں سے 193 UN کے باقاعدہ رکن ہیں، جبکہ ویٹیکن اور فلسطین کو نان ممبر آبزرور ریاستیں قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 50 ملک مسلم اکثریتی آبادی والے ہیں۔ مسلمان ممالک کی تنظیم OIC، جس کو اب اکثر مسلمان تنزن OIC کہتے ہیں، اس کے 57 ارکان ہیں، جن میں سے 56 UN کے باقاعدہ رکن ہیں، اور ان میں سے 48 مسلم اکثریتی ممالک ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان، افغانستان، الجزائر، بحرین، بنگلہ دیش، برونائی دارالسلام، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، موریتانیہ، مراکش، قطر، عمان، سعودی عربیہ، صومالیہ، تیونس، متحدہ عرب امارات، یمن، کس کا نام گناؤں، یہ سب مسلم ممالک ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ملک ہیں جو اکثریتی مسلمانوں کے ملک ہیں، جبکہ بڑی مسلم اقلیتی آبادیوں والے ممالک میں انڈیا، ایتھوپیا، چائنا، تنزانیہ، روس، آئیوری کوسٹ، کانگو اور فلپین وغیرہ شامل ہیں۔ اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کا ذکر بھی یہاں پہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ ملک ہونے کے باوجود، اسرائیل اور امریکہ اتنی امپیونٹی اور اتنی شدت کا کیسے مظاہرہ کیے جا رہے ہیں، اس بات کو ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی 4 سورت نساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے مسلمانوں سے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتمام مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے کہ در حقیقت یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود اور بے انتہا وسائل اور افواج رکھنے کے باوجود کوئی مزاحمت نہیں دکھا رہے، مگر نہ اسرائیل اور امریکہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین فلسطین کو پراپرٹی کے ایک ٹکڑے کی طرح ٹریٹ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور ہمت عطا کرے، یا پھر مسلمانوں کو متبادل حکمران عطا کرے جو مظلوم فلسطینیوں پر ظلم روا رکھنے والے اسرائیلیوں کو مؤثر طور پر جواب دے سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے پوڈ کاسٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے۔ آپ کے تبصروں سے یقیناً ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔